अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। पिछले प्रोग्रामों में हमने बात की थी कि पहली सदी हिजरी में और दूसरी सदी हिजरी में क्या क्या अहम वाक़यात रूनुमा हुए और उस दौर की बड़ी बड़ी शख्सियतें क्या थीं और उस दौर में कौन से फितने पैदा हुए। आज हम बात करेंगे तीसरी सदी हिजरी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो सियासी मद्दोजज़र की करते हैं। इस सदी के इब्तिदाई 32 सालों में अब्बासी हुकूमत पर एतज़ाल का कब्ज़ा हो जाता। 198 हिजरी में हारून रशीद का बेटा मामूनुर रशीद खलीफा होता है और वो 20 साल तक हुकूमत करता है, 198 हिजरी से 218 तक। और मामून की वफ़ात के बाद फिर उसका भाई मोतसिम बिन हारून खलीफा होता है और वो 218 हिजरी से 227 हिजरी तक 9 साल हुकूमत करता है। ये भी मोतज़िली है। अब मोतसिम के बाद फिर होता ये है कि मोतसिम का बेटा वासिक बिन मोतज़िल ये बरसर इक़्तिदार आता है और 227 से 232 हिजरी तक इसकी हुकूमत है 5 साल के लिए। तो आप देख रहे हैं कि 198 से 232 हिजरी तक यानी इब्तिदाई 32 साल इस सदी के एतज़ाल के साये में हैं और इसमें अहले सुन्नत वल जमाअत के उलमा पर बहुत जुल्म होता है। कई लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, जेल में डाला जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, यहाँ तक कि कत्ल किया जाता है। और अब्बासी हुकूमत का जो चीफ जस्टिस था अहमद बिन अबी दाऊद, वो भी मुतज़िली था और वो ये सारे मंसूबे बनाता था और अहले सुन्नत पर जुल्म ढाता था। अहले सुन्नत के उलमा से ये कहा जाता था कि ये कहो कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह कलाम नहीं करता, बल्कि ये कहो कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। तो इस तरह मुतज़िलियों ने अपने अक़ायद को ज़बरदस्ती अहले सुन्नत वल जमात पर मुसल्लत करने की कोशिश की। इसके बाद फिर हुआ ये कि मुतसिम का एक और बेटा मुतवक्किल बरसर इक़्तिदार आया तो फिर अहले सुन्नत की जान में जान आई और उसने कोई 15 साल हुकूमत की 232 से 247 हिजरी तक। अब यहाँ एक और बात भी बड़ी अहम है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अब्बासी हुकूमत थी 132 हिजरी में कायम हुई थी, तो इसमें ज़्यादातर ज़ोर अजमियों का था और जो बनु उमैया ने 91 साल हुकूमत की थी उस पर ज़ोर अरबों का था और वो दिमश्क में थी, शाम के अंदर थी, अरबियत गालिब थी उसके ऊपर। अब अब्बासियों की हुकूमत में अजमियों का गलबा था, ईरानियों का। अच्छा, अब सितम बालाए सितम ये कि मोतसिम ने किया ये कि अपनी फ़ौज को मजबूत करने के लिए और अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए तुर्कमानिस्तान से ग़ुलाम ख़रीद कर लाने लगा और फ़ौज में भर्ती करने लगा। और उस ज़माने में तुर्कमानिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो ये तुर्की ग़ुलाम लाए जाते थे, फ़ौज में भर्ती किए जाते थे। लेकिन हुआ क्या, यही ग़ुलाम असल हाकिम बन गए और यके बाद दीगरे उन्होंने एक एक खलीफा को या तो कत्ल कर देते थे या अंधा कर देते थे या जेल में डाल देते थे और किसी शहज़ादे को, डमी अब्बासी शहज़ादे को बिठा देते थे। वो बराए नाम खलीफा होता था, असल इक़्तिदार तुर्की कमांडरों के हाथ में होता था। तो ये सिलसिला देखिए तकरीबन 230 हिजरी से लेकर 330 हिजरी तक तकरीबन 100-125 साल तक ये सिलसिला रहा। अब्बासी हुकूमत बराए नाम होती थी, असल हुक्मरान तुर्की फ़ौजी कमांडर हुआ करते। और उसके बाद क्या हुआ वो फिर हम चौथी सदी हिजरी के वाक़यात में बयान करेंगे। फ़िलवक़्त दो बातें नोट कर लीजिए कि इस सदी का आगाज़ मुतज़िलियों के जुल्म सितम से शुरू हो रहा है। 3 खुलफ़ा मुतज़िली हैं और उसके बाद फिर तुर्की ग़ुलामों की बादशाह की उनकी हुक्मरानी का ज़माना शुरू होता है और खलीफा बराए नाम रह जाता है।
اچھا، اب دیکھیے اس صدی میں کچھ اور تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں، ذرا اس پر نگاہ ڈالیے کہ 250 ہجری کے قریب ملیشیا میں اور انڈونیشیا میں اسلام داخل ہوتا ہے، اور یمن سے عرب تاجر سمندری جہازوں کے ذریعے وہاں پہنچتے ہیں، پہلے ہندوستان کے ساحل مالابار پر، پھر انڈومان پر اور سری لنکا پر، اور اسی طرح مالدیپ کے جزائر پر، اور بالآخر وہ ملیشیا اور انڈونیشیا پہنچتے ہیں اور وہاں کی ایک بڑی اکثریت کو مسلمان کرتے ہیں۔ پھر 6 صدی میں 300 سال کے بعد ہندوستان کے تاجر بھی وہاں پہنچتے ہیں، انڈونیشیا اور ملیشیا، وہاں جا کر ہندوستانی تاجروں نے بھی بہت سارے وہاں کے لوکل لوگوں کو مسلمان کیا، تو 3 صدی ہجری میں انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام پہنچ جاتا ہے۔ اب ذرا ایک اور بات نوٹ فرما لیجئے کہ عباسی حکومت بہت بڑی حکومت ہے، ظاہر ہے کہ مراکش سے اور الجیریا اور تونس اور لیبیا اور مصر اور سوڈان سے لے کر ادھر یمن اور عرب اور شام اور عراق اور فلسطین اور ایران اور آذربائیجان اور ترکمانستان، افغانستان تک خلافت ہے۔ اب خلافت میں بتدریج زوال آ رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں بن رہی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خراسان میں سلطنت طاہریہ یہ مامون کے زمانے میں ہی بن جاتی ہے، اور مامون ان کو اجازت نامہ بھی دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اپنے علاقے کی حد تک خود مختاری رکھو اور میری خلافت کو تسلیم کرو۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں ایک مقام ہے غزنی، وہاں پر غزنوی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، یہ 248 ہجری کی بات ہے، ہم 3 صدی ہجری کے اندر کی سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے 261 ہجری میں ازبکستان کے 2 شہر ہیں سمرقند اور بخارا، وہاں پر سامانی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور مصر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی ایک حکومت بن جاتی ہے۔ اچھا، ہرات وغیرہ میں سلطنت صفاریہ 252 ہجری میں قائم ہوتی ہے، اور عراق کے شمالی حصے موصل میں آل حمدان کی حکومت صدی کے بالکل آخر میں۔ اب آ جائیے کچھ گفتگو ہو جائے گمراہ فرقوں کے بارے میں اور فتنوں کے بارے میں۔ تو ایک بہت بڑا نام اس صدی کا ہے بشر بن غیاث، جہمی، معتزلی بھی ہے اور جہمی بھی ہے، امام ابو یوسف کا شاگرد تھا، یہ بار بار توبہ کر کے پھر الٹے سیدھے عقائد اختیار کر لیتا تھا۔ امام ابو یوسف نے 2 مرتبہ اس سے توبہ کرائی۔ بشر بن غیاث جہمی، 228 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ اچھا، یہ بھی ہم بتا دیں کہ اس دور میں مامون کے دربار میں بڑے بڑے معتزلی علماء موجود ہوتے تھے اور وہ اپنے عقائد کا پرچار کرتے تھے۔ اچھا، عربی کا بڑا ادیب جاہز 255 ہجری میں وفات پاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ وہی زمانہ ہے جو امام مسلم اور امام بخاری اور امام احمد کا ہے۔ امام مسلم کی وفات 255 ہجری میں ہوئی، امام بخاری کی 256 ہجری میں ہوئی۔ ایک اور بات ہم کرنا چاہتے ہیں اہل بیت کے بارے میں۔ یہ تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ کوفے کے لوگ حضرت علی کی سے محبت کرتے تھے، ان میں تشیع کا رجحان تھا، لیکن اب تشیع مبالغہ آمیزی سے کام لے کر رافضیت کی طرف بڑھ رہا تھا، یعنی تشیع سے رافضیت۔ رافضیت کا مطلب یہ ہے کہ انتہا پسندی جس میں 3 خلفاء کا انکار، اور تشیع کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان اور حضرت علی میں افضل کون ہے، ہلکا سا تشیع تھا اور اس کو گوارا کیا جاتا تھا۔ لیکن رافضیت میں اب یہ کہ صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کوفے میں اور کوفے والوں کے پیروکاروں میں شروع ہونے لگی۔ اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پچھلی صدی میں ہوا یہ تھا کہ حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین علی زین العابدین نے سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ حسین کے پوتے محمد الباقر بہت بڑے عالم تھے، مدینے میں رہے، انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، لیکن ایک دوسرے پوتے تھے زید بن علی بن حسین، وہ شہید ہوئے بنی امیہ کے خلاف، اور حضرت حسن کی اولاد میں سے
حضرت نفس زکیہ نے 145 ہجری میں بنو عباس کے منصور عباسی کے زمانے میں عروج کیا تھا۔ اب دیکھیے محمد الباقر کے ایک بیٹے تھے جعفر الصادق، جن کا 148 ہجری میں انتقال ہوا، اور ان کے بیٹے تھے موسیٰ کاظم، ان کا 183 میں انتقال ہوا، اور ان کے بیٹے تھے موسیٰ رضا، ان کا 203 ہجری میں انتقال ہوا۔ اچھا، اب دیکھیے یہ 203 ہجری میں خلیفہ تھا مامون، لیکن مامون بڑا چالاک آدمی تھا، معتزلی بھی تھا۔ اس نے کیا کیا، حضرت موسیٰ کاظم کی بیٹی سے شادی کر لی، یعنی جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کی بیٹی سے شادی کر لی، اور یہ اعلان کیا کہ میرے مرنے کے بعد خلیفہ موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا ہوں گے۔ تو لیکن وہ ولی عہدی کا اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ مشہد ازدوس کے پاس، یعنی مشرقی ایران میں افغانستان کے بالکل ساتھ ایک جگہ ہے مشہد، آج کل نیا نام مشہد ہے لیکن پرانا نام وہ توس تھا۔ وہاں پر اچانک ناگہانی طور پر جوانی میں حضرت موسیٰ رضا کی وفات ہو گئی۔ مامون، اب یہ کہ مامون کی کارستانی تھی بہرحال، لیکن مامون خود قبر میں اترا، بڑا احترام کرتا تھا، تو اب وہ جو ہے ان کے پھر بیٹے تھے۔ اس طرح ہوتے ہوتے کوفے کے شیعوں نے امامت کا سلسلہ جاری رکھا، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے امام ہیں، اور اب 11ویں امام حسن عسکری تھے، ان کا 250 ہجری میں انتقال ہو گیا، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب کوفے کے اور ایران کے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ہم کیا کریں، ہمارے امام کی تو اولاد ہی نہیں ہے، تو اب ہم اپوزیشن کا کردار کیسے ادا کریں؟ تو اسی پریشانی میں تھے یہ لوگ۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے ذرا تاریخ میں، اور فرقے کیسے بنتے ہیں اور عقائد کیسے بگڑتے ہیں، ذرا غور فرمائیے کہ بصرہ میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوتا ہے جن کو قرامطہ کہتے ہیں۔ تو یہ 260 ہجری میں اس فرقے کا ظہور ہوا، قرمطیوں کا ظہور ہوا۔ یہ باطنی تھے، یہ اہل بیت کے نام پر انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اہل بیت کی محبت کے نام پر لوگوں کو الو بنانے کے لیے وہ اہل بیت، علی، فاطمہ، حسن، حسین کا نعرہ لگاتے تھے، لیکن اباحیت پسند تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ انہوں نے حاجیوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا اور حاجیوں پر حملہ کیا، اور مکہ جا کر حجر اسود کو چرا کر لے آئے۔ حجر اسود وہاں سے مکے کی سرزمین سے چرا کر ادھر دمام اور دہران کے پاس احسا میں ان کی حکومت تھی، وہاں لے آئے، اور 2 سال تک تقریباً انہوں نے حج نہیں ہونے دیا۔ اتنی افراتفری قرامطہ نے برپا کی، اور یہ باطنی تھے، یہ اندر سے اسلام کے دشمن تھے، اور یہ مجوسیوں کی طرح تھے یہ لوگ۔ اچھا، اب یہ پھر وہاں سے بصرہ سے یہ دعوت بڑھ کر یہ خلیج کے علاقے میں پہنچی، اور یہاں سے پھر یہ یمن پہنچی۔ اب یہ بغداد پر حملہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا، گوریلا حملہ کرتے تھے، خفیہ حملہ کرتے تھے، خفیہ دعوت ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ یہ شام میں ایک جگہ ہے سالمیہ، آج بھی ایک جگہ ہے سالمیہ کے نام سے، وہاں پر انہوں نے اپنا مرکز اور گڑھ بنایا، اور شام سے پھر یہ لوگ خفیہ طور پر افریقہ پہنچ گئے، تونس پہنچ گئے، یہ باطنیہ جو تھے۔ اب بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے کہ 297 میں، یعنی اس صدی کے بالکل آخر میں، اس صدی کے بالکل آخر میں 297 ہجری میں، تیسری صدی کا بالکل آخری حصہ ہے، یہ قرامطہ پیدا تو ہوئے تھے 260 میں،
اور گوریلا حملے کر رہے تھے بغداد پر، کوفے پہ حملہ کرتے تھے، بصرہ پہ حملہ کرتے تھے، بغداد پہ حملہ کرتے تھے. خفیہ کام تھا ان کا. یمن میں بھی ان کے گروہ تھے، شام میں بھی تھے. اب یہ تونس پہنچ گئے. وہاں جا کر ایک آدمی نے اعلان کیا کہ میں حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں، میں جعفر صادق کی اولاد میں سے ہوں، لیکن حکومت کے خوف کی وجہ سے ہم لوگ، ہمارے 4 امام خفیہ رہے، تو میں 11واں امام ہوں. میں جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل کی اولاد ہوں، اور ہمارے 4 امام روپوش رہے، مستور رہے، چھپے رہے، اور میرا نام عبید اللہ ہے، اور میں مہدی ہوں. اب اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اس نے تونس میں ایک حکومت قائم کر لی جس کا نام تھا سلطنت عبیدیہ. یہ 297 ہجری کا واقعہ ہے. اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، صرف یہاں بتانا یہ ہے کہ تونس میں ایک اسماعیلی حکومت قائم ہو گئی. یہ باطنیہ کی حکومت تھی، اور یہ پھر اگلے 50 سال میں پھر یہ لوگ بڑھتے بڑھتے مصر تک پہنچے. اور اگلی صدی میں ہم بتائیں گے کہ مصر کے اندر یہی عبیدیوں نے، جو بعد میں اپنے آپ کو اسماعیلی کہنے لگے، انہوں نے وہاں پر ایک حکومت قائم کر لی مصر کے اندر. اور ان کے اندر امامت کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ چلتے ہوئے پھر اس کی داستان ہے لمبی چوڑی. اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک اسماعیلی اور ایک بوہری. پھر اسماعیلیوں میں تو امامت جاری رہی. آج پچھلے دنوں ہی کریم آغا خان کا انتقال ہوا. یہ 49ویں امام تھے، اور ان کے اب نئے امام رحیم خان آ گئے ہیں، اور یہ 50ویں امام سمجھے جاتے ہیں. اس کے برخلاف بوہری آ گئے، تو بوہریوں کے ہاں 22 کے بعد امامت ختم ہو گئی، اور وہ ان کے امام غائب ہو گئے، اور وہ روپوش ہیں، وہ امامت کا خاتمہ ہو گیا ان کے. اب دائی ہوتے ہیں ان کے، وہ طاہر سیف الدین اور وغیرہ وغیرہ ان کے دائی ہیں. وہ بوہری اسماعیلی شیعہ ہیں وہ. تو یہ کرامتہ کا وجود ایک عجیب و غریب چیز تھی. اس صدی کے اختتام پر یہ چیز ہوئی. اب سن لیجئے کوفے کی بھی ذرا صورتحال سمجھ لیجئے. اب جھوٹی حدیثوں کا بہت بڑا زور ہے 3 صدی ہجری میں. حکومت ایک طرف تو ابتدا میں معتزلیوں کے ہاتھ میں تھی، پھر اہل سنت کے ہاتھ میں آ گئی، پھر اس کے بعد یہ ترکی کمانڈروں کے ہاتھ میں آ گئی. مختلف فرقے پیدا ہو گئے، اور باطنیہ اپنی خفیہ سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے. تو اب کوفے کے جو اہل تشیع تھے وہ کہنے لگے کہ ہم کیا کریں، ہمارے تو سچے امام تھے، یہ کہاں سے پیدا ہو گیا عبید اللہ المہدی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی یہودی کی اولاد ہے، اور یہ قداح یہودی کی اولاد ہے. یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ یہ امام حسین کی اولاد ہیں یا امام جعفر صادق کی اولاد ہیں. تو انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ نہیں، ہمارے جو 11ویں امام تھے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اور 5 سال کی عمر میں وہ غائب ہو گیا تھا. وہ امام مہدی ہے، 12واں امام ہے. تو اب اہل تشیع کے ہاں ایک 12 امام کا تصور پیدا ہوا. یہ تقریباً 300 ہجری کے لگ بھگ کی بات ہے. اب آ جائیے ہم بات کرتے ہیں کہ اس دور میں یعنی بڑے بڑے علماء کون پیدا ہوئے اور اصلاحی سرگرمیاں کیا ہوئیں. تو سب سے بڑا جو نام آپ کو ملتا ہے وہ امام احمد بن حنبل کا ملتا. اس صدی کے آغاز ہی میں مامون کا دور تھا. امام شافعی کی وفات ہوئی تھی مصر میں 204 ہجری میں. تو امام شافعی کے نامور شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور 164 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 ہجری میں انتقال کیا. اب ذرا امام احمد بن حنبل کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ یعنی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں.
ان کا سب سے بڑا کارنامہ تو یہ ہے کہ یہ معتصم کے خلاف ڈٹ گئے. معتصم نے انہیں جیل میں ڈالا، کوڑے لگوائے، لیکن یہ یہی کہتے تھے کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے. اللہ گونگا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے معراج کے موقع پر گفتگو کی تھی. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. حضرت جبریل نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اللہ سے سنا اور اللہ سے سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا اور دل میں محفوظ ہوا. اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حافظ تھے، جبریل نے انہیں حافظ قرآن بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کو لکھوایا، پڑھا، تلاوت کی نمازوں میں، اور صحابہ کرام کو حافظ بنایا. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. معتزلی کہتے تھے کہ یہ مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے. ایک لطیفہ آپ ذرا سن لیجئے. تو وہاں مامون کے دربار میں ایک مسخرہ تھا، تو وہ مامون کے سامنے بہت ہی افسردہ سی صورت بنا کر بیٹھ گئے. مامون نے پوچھا، بڑے افسردہ لگ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو کہتا ہے بڑی فکر میں ہوں. تو کہا کہ کیا؟ کہا کہ قرآن تو مخلوق ہے، تو مخلوق کی قسمت میں تو موت ہے، تو جب قرآن کی موت ہو جائے گی تو ہم رمضان میں کیا پڑھا کریں گے؟ تو وہ سمجھ گیا مامون، اس نے اس کو کہا بھاگ یہاں سے. ہنس پڑا، مامون بھی ہنس پڑا، اور اس نے کہا کہ یہ مسخرے نے مجھے اصل میں چھیڑنے کی کوشش کی ہے اس نے. تو یہ رویے تھے. امام احمد بن حنبل ثابت قدم رہے، کوڑے کھاتے رہے، لیکن وہ یہی کہتے تھے میں وہی کہوں گا جو قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے. ان کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 28 ملکوں کا دورہ کیا اور 40,000 حدیثیں اپنی مسند میں جمع کی. دیکھیے آج کے زمانے میں ہم 2025 میں ہیں، ہمارے پاس ہوائی جہاز ہے، موٹر ہے، گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس بسیں ہیں، ٹرینیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، کیا نہیں ہے ہمارے پاس، سمندری جہاز ہیں. لیکن امام احمد بن حنبل بغداد کے رہنے والے ہیں. یہ دیکھیے کئی بار بصرہ اور کوفہ کا سفر کرتے ہیں، بغداد سے، عراق کے شہر ہیں. کئی بار مکہ اور مدینہ کا سفر کرتے ہیں حجاز میں، اور پھر یہ جاتے ہیں تہران رے کے پاس ایران کے شہر میں، پھر جاتے ہیں طوس اور نیشاپور، اور اس کے بعد یہ دورہ کرتے ہیں ترکمانستان میں مرو شہر کا، پھر جاتے ہیں یہ سمرقند اور بخارا، اور ترمذ پہنچتے ہیں، اور ہرات پہنچتے ہیں افغانستان میں. تو یہ خراسان میں جتنے بڑے علماء ہیں ان کے پاس جا کر حدیثیں جمع کرتے ہیں. پھر یہ بصرہ اور کوفے کے علماء سے حدیثیں جمع کرتے ہیں، یہاں تک کہ یمن جاتے ہیں. وہاں پر امام عبد الرزاق بن حمام ہیں جن کا انتقال 211 میں ہوا تھا. وہاں جا کر امام عبد الرزاق کی حدیثیں نقل کرتے ہیں. اور اس مصر جاتے ہیں، اس کے بعد لیبیا جاتے ہیں، تونس جاتے ہیں، موراکو جاتے ہیں، یہاں تک کہ موراکو کا آخری شہر تنجا، وہاں تک جا کر حدیثیں جمع کرتے ہیں. دیکھیے یہ اونٹ کا سفر ہے، اونٹ کا سفر ہے، اور کتنی مہینوں کا سفر ہے، کتنے سالوں کا سفر ہے، اور کبھی فلسطین میں، کبھی شام میں، کبھی مصر میں، کبھی مراکش میں، کبھی یمن میں، کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں. عقل حیران ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے 40,000 حدیثیں اپنی مسند میں جمع کی. اور میں نے بتایا کہ مسند احمد میں 40,000 حدیثیں ہیں، اور اس میں اگر تکرار کو نکال دیا جائے تو 27,000 سے زیادہ احادیثیں بلا تکرار، 27,000 احادیث. اور اس میں احادیث کو صحابہ کے ناموں سے مرتب کیا گیا ہے، یعنی حضرت ابو بکر کی حدیثیں، حضرت عثمان کی، حضرت عمر کی، حضرت علی کی، پھر یعنی
ازواج مطہرات کی حدیثیں، عشر مبشرہ کی حدیثیں، اس طرح صحابہ کے نام سے احادیث کو مرتب کیا گیا ہے، ہر صحابی کے نام سے۔ اب ذرا ایک اہم نکتہ نوٹ فرما لیجئے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام کے دشمن مختلف اغراض و مقاصد کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑ رہے تھے۔ کچھ خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے گھڑ رہے تھے، کچھ سنسنی پھیلانے کے لیے حدیثیں گھڑ رہے تھے، اور محدث کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ تو یعنی کچھ خطیب ایسے تھے، پیشہ ور قسم کے خطیب ایسے تھے کہ مسجدوں کے منبر پہ بیٹھ جاتے تھے اور الٹی سیدھی جھوٹی حدیثیں سنانے لگتے تھے۔ لوگ جو ہے ان کا بڑا احترام کرتے تھے کہ بھئی حدیث سنا رہا ہے۔ تو اس میں مرچ مسالہ اور نمک مرچ یہ لگا کے حدیثیں سنایا کرتے تھے یہ لوگ، اور خوف خدا سے بالکل عاری تھے۔ کچھ لوگ پیسوں کے لیے یہ کام کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو زہد کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے قرآن مجید کے فضائل میں حدیثیں گھڑی ہیں۔ اس سے پوچھا گیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ منسوب کیا، اتنا بڑا کام، اتنا برا کام؟ تو اس نے کہا کہ لوگ ادھر ادھر کی کتابوں میں مشغول تھے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ قرآن کی طرف آئیں، تو اس لیے میں نے ہر صورت کے بارے میں فضائل کی جھوٹی حدیثیں گھڑنی شروع کر دی، قرآن کی طرف مائل کرنے کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگ زاہد تھے، انہوں نے فضائل کی حدیثیں گھڑنی شروع کر دیں، اس کا اتنا ثواب ہوگا، اتنا اس کا ثواب ہوگا۔ تو یہ نیک نیتی سے جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے لوگ بھی تھے، اور کچھ بدنیت تھے جو اسلام کے دشمن تھے۔ اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ جو جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں وہ اہل تصوف کی طرف سے اور اہل تشیع کی طرف سے۔ اس میں پہلا نمبر تو اہل تشیع کا ہے۔ چنانچہ امام مالک یہ کہا کرتے تھے کہ مدینے سے حدیث اتنی حدیث ایک بالش کی چلتی ہے، مدینے سے جاتی ہے کوفہ، اور کوفے کے اہل تشیع کے پاس سے پھر واپس مدینہ پہنچتی ہے تو ایک بالش کے بجائے وہ ایک ہاتھ کی ہو جاتی ہے۔ لمبی چوڑی حدیث، اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام مالک نے یہ بات بھی کہی کہ میں نے مسجد نبوی کے ستونوں کے پاس ایسے زاہد اور عابد اور نیک لوگ دیکھے جو بہت ہی عبادت گزار تھے، اور جن پر میں 1,00,000 درہم کا اعتبار کر سکتا تھا، اتنے دیانت دار تھے، لیکن میں ایک حدیث نبی کے لیے ان پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی وہ پیسے وغیرہ کے معاملات میں تو دیانت دار تھے، عبادت گزار تھے، زاہد تھے، عابد تھے، لیکن علم کے تحمل کے لیے جو بالغ نظری چاہیے اور احادیث کو جوں کا توں من و ان جس طرح محفوظ کرنا چاہیے، اس طرح ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، اور وہ الٹی سیدھی حدیثیں بیان کرتے تھے۔ اس لیے میں نے ان زاہدوں سے حدیث نہیں لی۔ تو یہ ذرا دو نقطے ذرا ذہن میں رکھ لیجئے۔ جو امام مالک کا تو انتقال 179 میں ہوا۔ اب اس کے بعد یہ تسلسل جو ہے رکا نہیں ہے نا، تو امام احمد بن حنبل نے 40,000 حدیثیں جمع کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس صدی میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے جنہیں آپ سیاہ ستہ کے محدثین کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں، امام ترمذی بھی ہیں، امام ابن ماجہ بھی ہے، اور امام نسائی بھی ہیں، امام ابو داؤد ہیں۔ امام نسائی شاگرد نہیں ہیں۔ سیاہ ستہ کے 6 مصنفین میں سے امام نسائی کے علاوہ بقیہ جو 5 ہیں وہ حضرت امام احمد بن حنبل ہی کے شاگرد ہیں۔ اچھا، اب ذرا ان کو ذرا غور فرمائیے کہ امام نسائی کا انتقال 303 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ سب سے بعد کے آدمی ہیں امام نسائی۔ اب ان لوگوں کے ہاں احادیث کو یہ جمع کر رہے ہیں، یہ بھی مختلف شہروں کا دورہ کر رہے ہیں۔ جس طرح امام احمد بن حنبل نے 28 شہروں کا دورہ کیا،
اسی طرح یہ جتنے محدثین ہیں یہ مشرق سے مغرب، افریقہ سے لے کر شرق اوسط تک، خراسان تک اور یمن تک، ان تمام مکہ اور مدینہ، کوفہ اور بصرہ، ہر جگہ کا یہ دورہ کر رہے ہیں، شام کے شہروں میں جا رہے ہیں، کبھی حمص جا رہے ہیں، کبھی حلب جا رہے ہیں، کبھی دمشق میں ہیں، کبھی بیت المقدس کے اندر ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر، جہاں بھی ان کو خبر ملتی ہے کہ احادیث کا عالم ہے تو وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن ان کے کام کی نوعیت ذرا مختلف ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ساری یعنی کئی احادیث تو ہم جمع کر رہے ہیں، تو امام بخاری کے ہاں 5 لاکھ حدیثیں تھیں۔ 5 لاکھ حدیثیں کا مطلب یہ ہے کہ حدیثیں تو 10-15 ہزار تھیں ان کے پاس، لیکن اس کی سندیں مختلف تھیں، ہر شہر کی سند الگ ہوتی تھی، ہر سند کو ایک الگ حدیث سمجھا جاتا ہے علم حدیث میں۔ 5 لاکھ میں سے انہوں نے صرف 7,000 کا انتخاب کیا، اور 7,000 میں سے بھی اگر آپ ڈپلیکیشن نکال دیں تو ان کی تعداد اور کم ہو جاتی ہے، اور تکرار کے بغیر ان کی تعداد 2,360 ہے صحیح البخاری کے اندر۔ تو اب دیکھیے 5 لاکھ سندوں میں سے وہ 7,000 کا انتخاب کر رہے ہیں، 7,275 سندیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، امام بخاری اب کرتے کیا ہیں ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک چیز تو یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں میں صرف اور صرف صحیح احادیث کا انتخاب کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فقہا بھی ہیں اور حدیث کے علماء بھی ہیں، امام بخاری بھی ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، اور وہ اپنے فتوے کو عنوان کے اندر درج کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تراجم بخاری، تراجم، یعنی ہر حدیث کے اوپر یا 2-4 حدیثوں کے اوپر ایک عنوان باندھتے ہیں، اس عنوان کے اندر ان کا فتویٰ پوشیدہ ہوتا ہے، اور وہ احادیث کا نچوڑ اپنے عنوان میں درج کرتے ہیں۔ تو اب یعنی بہت ہی، چونکہ وہ فقیہ آدمی ہے تو بڑی مشکل پیش آتی ہے بخاری میں کہ حدیث کچھ کہہ رہی ہے، عنوان کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ دماغ کی ضرورت ہوتی ہے کہ امام بخاری نے آخر یہ عنوان کیوں باندھا ہے، یہ عنوان کیوں باندھا ہے، اور یعنی اس کے نیچے جو حدیث درج کی ہے اس کا عنوان سے کیا تعلق ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے تو اپنا دماغ اس میں لڑا دیا ہے، تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور پھر امام بخاری کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ کیا نکتہ نکالا ہے۔ ایک اور بات ذرا نوٹ کرنے والی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کرتے یہ ہیں کہ ایک بڑی حدیث کے ٹکڑے کرتے ہیں، اور ہر ٹکڑے کو مختلف چیپٹرز میں مختلف عنوانات کے ساتھ درج کرتے ہیں۔ یعنی ایک لمبی حدیث ہے تو اس میں نماز کی حدیث کو الگ کر دیں گے، اور روزے کی حدیث کو الگ کر دیں گے، زکوٰۃ کی حدیث کو زکوٰۃ کے چیپٹر میں ڈال دیں گے، ہر جگہ لیکن ایک نئی سند استعمال کریں گے۔ صحیح بخاری کے اندر جو ڈپلیکیشن یا تکرار آپ کو ملتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ وہ حدیث سے ایک نیا نکتہ برآمد کرتے ہیں، ایک نئی بات بتاتے ہیں۔ ایک ہی حدیث سے وہ کئی نکتے نکالتے ہیں، ہر جگہ اس کو فٹ کرتے ہیں، اس کو ہر موضوع کے اعتبار سے اس کو فٹ کرتے ہیں۔ تو امام بخاری جہاں صحت کا التزام کرتے ہیں، وہیں ان کا تفقع، ان کا استنباط، ان کا ڈیریویشن، ان کا دماغ بھی اس کے اندر پوری طرح آپ کو جھلکتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے اس کے بعد جو دوسری بڑی اہم کتاب ہے وہ امام مسلم کی حدیث ہے۔ ان کا 255 میں انتقال ہوا، مسلم بن حجاج القشیری کا، تو نشاپور کے ہیں یہ۔ اچھا، انہوں نے بھی صحیح احادیث کا التزام کیا، لیکن صحت کے اعتبار سے امام بخاری کی جو شرائط ہیں وہ زیادہ سخت ہیں بنسبت امام مسلم کے، اس لیے صحت کے اعتبار سے بخاری کو فوقیت حاصل ہے صحیح مسلم کے اوپر۔ لیکن صحیح مسلم کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور وہ خوبی ہے اس کی ترتیب کی۔
اور وہ ایک جیسی احادیث کو، اس کی سندوں کو، مختلف سندیں ہوتی ہیں، وہ ترتیب کے ساتھ درج کرتے ہیں۔ یعنی امام مسلم کے پیش نظر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ایک حدیث پہ فرض کیجیے 4 باتیں ہیں اور صحیح حدیث ہے، دوسری حدیث میں اگر 5 باتیں ہیں تو یعنی ایک اضافی نقطہ اگر ہے اس حدیث کے اندر اور وہ بھی صحیح ہے تو اس کو بھی وہ درج کریں گے، اور اگر اس سے ملتی جلتی کوئی اضافی چیز ہے اس کو بھی اسی مقام پر درج کریں گے۔ ایک مبتدی کے لیے، ایک ابتدائی حدیث کے طالب علم کے لیے صحیح مسلم بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ وہ چیزوں کو بآسانی سمجھ لیتا ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ اچھا جناب، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد باقی جو 6 کتابیں ہیں، ان کو سنن اربعہ کہتے ہیں، اور یہ سنن اربعہ میں سنن نسائی ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، یہ 4 کتابیں ہیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ۔ دیکھیے، سیاہ ستہ کا تو مطلب ہے 6 صحیح کتابیں۔ ان سیاہ ستہ میں سے 2 جو کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس میں صرف اور صرف صحیح احادیث کا التزام کیا گیا ہے۔ اب آ جائیے، جو باقی 4 کتابیں ہیں جن کو سنن اربعہ کہتے ہیں، ان کو تغلیباً صحیح کہا گیا ہے۔ یعنی بقیہ 4 کتابوں میں ساری صحیح حدیثیں نہیں ہیں، اس میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور بعض موضوع اور جھوٹی روایات بھی ہیں۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو ان کو سیاہ ستہ اس لیے کہتے ہیں تغلیباً ہیں۔ تغلیباً کا مطلب یہ ہے پریڈومیننٹلی یہ صحیح ہیں یہ۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سنن نسائی کی۔ دیکھیے، بخاری اور مسلم کے بعد صحت کے اعتبار سے جو صحیح ترین حدیث کی کتاب ہے وہ سنن نسائی ہے، اور اس میں 5274 احادیث ہیں، اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ 4000 سے زیادہ صحیح احادیث ہیں اور ضعیف احادیث 1100 کے قریب ہیں، اور اس میں کوئی موضوع حدیث نہیں ہے، کوئی جھوٹی حدیث نہیں ہے، موضوع حدیث اس کے اندر نہیں ہے۔ جی، سنن اربعہ سے مراد سیاہ ستہ کی 4 کتابیں ہیں، جس میں نسائی، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ شامل ہیں، 4 کتابیں۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد سب سے اہم ترین کتاب صحت کے اعتبار سے وہ سنن نسائی ہے۔ اس میں 5743 احادیث ہیں، اور اس میں صحیح 5296 ہیں، اور ضعیف احادیث صرف 447 ہیں، اور جھوٹی حدیث کوئی نہیں ہے، اس میں موضوع حدیث کوئی نہیں۔ اس اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح حدیثیں سنن اربعہ میں سنن نسائی کے اندر ہیں۔ اور یہ دیکھیے، اس کے بعد اب ہم سنن ترمذی کی بات کرتے ہیں۔ سنن ترمذی، امام ترمذی کی کتاب ہے، یہ 209 میں پیدا ہوئے ہیں، 70 سال کی عمر پائی، 279 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 3 صدی کے بہت بڑے محدث ہیں امام ترمذی۔ ترمذ کا شہر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ازبکستان میں بالکل جنوب میں دریا کے کنارے ہے، اور دریا کے اس کنارے افغانستان ہے، اس طرف ازبکستان ہے۔ ترمذ کا شہر، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہاں پر ترمذی میں 4234 احادیث ہیں، اس میں سے 3400 صحیح احادیث ہیں اور 832 ضعیف احادیث ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی موضوع اور جھوٹی حدیث نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر سنن ابو داؤد ہے، اور سنن ابو داؤد، ان کا اصل نام تو ہے سلیمان بن اشعث، اور تو اس میں انہوں نے کیا یہ ہے
کہ مختلف فقہا نے احکام کی آیات اور احکام کی احادیث کی بنیاد پر جو فقہی مسائل بیان کیے ہیں ان پر مشتمل احادیث کو جمع کیا ہے، اور اس میں 5274 احادیث ہیں، جس میں سے 4147 وہ ضعیف احادیث ہیں۔ اس میں موضوع حدیثیں نہیں ہیں، صرف 2 حدیثوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ موضوع ہیں۔ تو اب آخری جو کتاب اس سلسلے کی ہے وہ سنن ابن ماجہ ہے، اور یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے۔ 4418 حدیثیں ہیں اس میں، اور اس میں صحیح حدیثیں 3542 ہیں۔ البتہ اس میں 41 جھوٹی من گھڑت اور موضوع احادیث بھی ہیں، اس لیے ابن ماجہ کا رتبہ سیاہ ستہ میں سب سے آخری نمبر پر ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے اور بھی جو احادیث کی کتابیں ہیں، جیسے سنن دارمی ہیں، 255 میں ان کا انتقال ہوا ہے، امام مسلم کا بھی اسی سال انتقال ہوا ہے، تو یہ بھی ایک اہم ترین کتاب ہے۔ پہلے اس کو سیاہ ستہ میں اور اصول خمسہ میں شامل کیا گیا تھا۔ تو یہ جو دور ہم کو ملتا ہے 3 صدی ہجری کا، یہ تدوین حدیث کا دور ہے، اور اس میں ہمارے محدثین نے چھانٹ چھانٹ کر صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے۔ دیکھیے سنن اربعہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے امام نسائی ہیں، امام ترمذی ہیں، ابو داؤد ہیں، ابن ماجہ ہیں، جہاں وہ صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ ضعیف احادیث بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر عیب کیا ہے، اور اس کے کون سے راوی کے بارے میں اتہام ہے یا الزام ہے، کون سا راوی متہم ہے، اور کس راوی میں کون سی کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح روایت کے مقابل میں ضعیف روایت کیوں ہے، اور صحیح روایت کے مقابل میں جھوٹی روایت کیا ہے۔ تو صحیح روایات کی روایت کرنے والے کون سے لوگ ہیں، کون سے راوی ہیں، اور ضعیف روایات کے راوی کون کون ہو سکتے ہیں، اور جھوٹے کون ہیں، اور ان کی روایات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا علم ہے، ایک بہت بڑی سائنس ہے جو 3 صدی ہجری میں مرتب ہوئی، اور اس کے بعد کے ادوار میں اس کو مزید نکھارا گیا اور سنوارا گیا، اور محدثین نے اس کی شرح لکھی، اور شراح نے اس کی شرح لکھی، اور اس کی مشکل مقامات کی وضاحت کی۔ تو علم حدیث ایک بہت بڑا سائنٹیفک علم ہے، یہ ایک ایسا علم ہے جس پر امت مسلمہ فخر کر سکتی ہے۔ دیکھیے جس طریقے سے ایک ایک روایت کو لیا گیا ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کو بائبل میں بھی نہیں ملتی، بائبل کی تدوین بھی اس طرح نہیں کی گئی ہے۔ حالانکہ آفیشیل بائبل وہ 364 عیسوی میں حضرت عیسیٰ کے تقریباً 350 سال بعد یہ آفیشیل کینن جس کو آپ کہتے ہیں مرتب کیا گیا ہے۔ تو یہ قسطنطین کے زمانے میں، کانسٹنٹائن کے زمانے میں، جو رومن امپائر تھا جس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، تو وہاں نیقیہ کی ایک کونسل نے مل کر اس کو 4 مختلف لوگوں کی بائبل کو شامل کیا گیا، اور کئی نسخے تھے ان کے پاس، 100-200 نسخے تھے، اس میں سے 4 کا انتخاب کیا، اور اس میں بہت ہی اختلاف ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ہی نسخہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کو محفوظ رکھا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، بعینہ اللہ تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بھی حفاظت کی ہے، اور ہم پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے راوی کمزور ہیں، اور یہاں ہمیں وہ اعتماد حاصل نہیں ہے، اور ہم پورے اعتماد کے ساتھ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، یہ اسلام کے دشمنوں نے اچھی نیت سے یا بری نیت سے یہ ان احادیث کو گھڑا ہے۔ تو یہ جناب تیسری صدی ہجری کی داستان تھی۔ میں اس کا خلاصہ آپ کو 1 منٹ میں بیان کر دوں کہ مامون عباسی اور معتصم عباسی اور واسق عباسی جو تینوں معتزلی تھے، یہ اس دور سے اس صدی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد عباسی حکومت کمزور ہونے لگتی ہے اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنتی ہیں، قرامطہ کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ اس عباسی حکومت کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس صدی کے آخر میں عبید اللہ المہدی اپنے 11ویں امام اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور تونس افریقہ میں اقادہ کے مقام پر ایک سلطنت عبیدیہ قائم کر لیتے ہیں۔ اور یہ صدی ہے جناب امام احمد بن حنبل کی، امام بخاری کی، امام مسلم کی، امام ابو داؤد کی، امام نسائی کی، امام ابن ماجہ کی، اور دیگر امام دارمی وغیرہ محدثین کی صدی ہے۔ اس میں تدوین حدیث کا اہم کام رونما ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زمانہ ہے 301 ہجری سے لے کر 400 ہجری تک، یہ چوتھی صدی ہجری ہے، کہ 323 ہجری میں بنو بویا، ان کو دیالما بھی کہتے ہیں، اہل تشیع کی حکومت ہے، بنو بویا کی حکومت، یہ عراق میں پہلے قائم ہوتی ہے۔ ارسطو اور افلاطون اور سقراط کی کتابیں ترجمہ ہو کر شائع ہونے لگی۔ اب جو انٹلیکچوئلز تھے وہ قرآن مجید اور احادیث کے بجائے ارسطو کی منطق اور ارسطو کے فلسفے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ 300 صدی ہجری کا زمانہ بہت ہی امت مسلمہ کا خطرناک ترین زمانہ ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ 317 ہجری میں حجر اسود کو چرایا تھا ابو طاہر قرمطی نے۔ اس صدی میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ملتان میں ایک اسماعیلی حکومت قائم ہو گئی، اور اس کا سربراہ تھا جلم بن شیبان۔ 367 سے لے کر 401 تک اس کی حکومت رہی، اور محمود غزنوی نے آ کر پھر ملتان کی اسماعیلی باطنی حکومت کا خاتمہ کیا۔ اس زمانے میں جو زاہدین تھے وہ تو تھے معروف کرخی وغیرہ، اور اس میں ایک بہت بڑا نام حضرت جنید بغدادی کا تھا، بہت ہی نیک صاحب علم آدمی۔ ان کا انتقال 297 ہجری میں ہوا۔ محمد بن جریر طبری 224 ہجری میں پیدا ہوئے، 310 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کو امام التفسیر سمجھا جاتا ہے۔ دو باتیں ہوتی ہیں 350 ہجری کے آس پاس۔ ایک تو یہ کہ وہ سلطنت عبیدیہ جو 297 میں تونس میں قائم ہوئی تھی، وہ آگے بڑھ کر مصر تک پہنچ جاتی ہے، اور مصر میں فاطمی اسماعیلی خلافت قائم ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آل بویا، جن کو دیالما یا اہل تشیع بھی کہتے ہیں، آل بویا، یہ بغداد پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ مصر میں ایک بہت بڑے امام پیدا ہوئے، امام طحاوی، اور ان کا انتقال 321 ہجری میں ہوا۔ ابن حبان ہے، صحیح ابن حبان بھی ایک مشہور کتاب، بڑے محدث ہیں، 354 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 2-3 بڑے مکاتب فکر پیدا ہوئے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں، ایک تو اشعری مذہب، اور ایک ماتوریدی مذہب، اور ایک محدثین کا مذہب۔